प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सर, करोड़ 1.5 करोड़ में बच्चा डिग्री ले रहा है और उसके बाद 50-60 हज़ार की नौकरी. प्राइवेट सेक्टर विल ऑलवेज डू थिंग्स टू मेक मोर मनी. उनका पर्पज ही मेकिंग मनी है. इसको कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका बाप इस वक्त इतना बड़ा जज है, ये है भाई जज है, दूसरा भाई मिनिस्टर है. इतने दिल से वो इस फील्ड में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर रियलिटी हिट करती है कि फील्ड में जॉब्स नहीं है, यहाँ सिस्टम हमारा उस तरह से डेवलप नहीं है. 22% 23% काम करती हैं, बाकी तो हाउस वाइफ बन जाती हैं. या वो हाउस वाइफ बन जाती हैं, या वो माँ बन जाती हैं, या वो कपड़े इस्त्री करती हैं मियाँ के. और बस वी आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून्स, वी नेवर यूज देम टू बी ऑनेस्ट. और वो सारे स्पून्स जितने भी थे, जितने मिले, वो हमने अल्लाह को वापस कर दिए, मतलब चैरिटी कर दी. कि ये भी एक बीमारी है उसी तरह की जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी है. तो मैं गया जब इंग्लैंड, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा फेटल एक्सीडेंट हो गया. आई वॉज रन ओवर बाय बस, तो मेरे बाय टैक्सी मेरी फ्रैक्चर्स हो गए. आई वॉज ऑल अलोन. आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू डू MRCP इन द वर्ल्ड. और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की बेहतरीन सेंटर्स में की. मैं तो नहीं कहूँगा सारे डॉक्टर ही फरिश्ते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% वाकई फरिश्तों वाला काम कर रहे हैं. वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. सर, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू फॉर द अच्छा सर, अपॉर्चुनिटी. मेरा पहला सवाल जो हमारे हर नए डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट का होता है कि इतने दिल से वो इस फील्ड में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर रियलिटी हिट करती है कि फील्ड में जॉब्स नहीं है, यहाँ सिस्टम हमारा उस तरह से डेवलप नहीं है, यहाँ जो भी सारे इश्यूज चल रहे होते हैं उनका दिल उठ सा गया, और बहुत से लोगों का टूट भी गया है. अब रिसेंटली जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स भी फिलअप नहीं हो पा रही. क्या कहेंगे आप इस बारे में? थैंक यू. देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी प्रोफेशन आपका हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सर्जन हो, अगर इफ़ यू आर नॉट इन लव विद योर प्रोफेशन, तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस. तो इफ़ यू अपॉर्चुनिटीज़ की कभी भी कमी नहीं होती, सिर्फ हम अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करते. वी थिंक इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी, बट अपॉर्चुनिटी कोई बारिश की तरह तो गिरती नहीं है. हमें जो भी है उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू अपॉर्चुनिटीज़, एंड दैट इज़ हाउ यू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू कैश अपॉन देम. तो ऐसी कोई कमी नहीं है. पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का चौथा 5वां मुल्क है. वेरी सून विल बी द 3rd लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. हमारे बीमारियाँ भी बेइंतहा हैं. हमारे हर किस्म की नफ्सियाती और जिस्मानी, हर रूहानी, तमाम किस्म की बीमारियों की भरमार है. तो अपॉर्चुनिटीज़ तो इधर हैं. अगर हम उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं समझें, हमारे में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो, फिर ऑब्वियसली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. अपॉर्चुनिटी जो परफॉर्मर होते हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करते हैं. दे डोंट रिलाई ऑन द एनवायरमेंटल सिचुएशन. ये जो आपने कहा, ये जब से मैं मेडिकल स्टूडेंट था तब भी यही कहा जा रहा था, और अभी भी यही कहा जा रहा है. लेकिन इसी माहौल में, इसी तर्ज में लोग बहुत ग्रो भी कर गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तानीज़, चाहे वो पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे डॉक्टर हैं, दे आर कहीं भी दुनिया में आप देखेंगे, दे आर परफॉर्मिंग सो वेल. तो इसलिए मैं नहीं, ये कोई मायूसी की बात नहीं है. देर आर plenty ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ओनली थिंग इज़ यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सिर्फ तनहा का ना सोचें, आप अपना वाइडर पर्सपेक्टिव रखें. तो ऐसी कोई मसला नहीं. आपके इर्द गिर्द बहुत बीमार लोग हैं, उनकी खिदमत शुरू करें. देखें अल्लाह ताला कितने दरवाजे आपके खोलते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक कि स्कोप फील्ड का नहीं, बंदे का खुद का भी होता है कि उसने भी एफर्ट करनी है. सो जो भी हमारे मुल्क का सिस्टम हो या कुछ भी, अगर एंटरप्रेन्योरशिप और बाकी सारी स्किल्स हैं, इंसान मेहनत से काम कर रहा है तो बहुत आगे जा सकता है. एब्सोल्युटली. देखें, असल चीज़ ये है कि हमें वेट नहीं करना है अपॉर्चुनिटीज़ का कि वो आएंगी. हमें क्रिएट करनी है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेम सर्कमस्टांसेस. मैं किसी से ये वादा नहीं कर सकता कि साल बाद मुल्क में बहुत इधर तेल निकल आएगा, दूध और नहर की शहद की नहरें बह जाएंगी. ये इसी तरह ही रहेगा. ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी भी सुनते जा रहे हैं. लेकिन इसी मामलात में हमने बहुत कुछ किया भी, और मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह का कम है. मेरी ये हैसियत नहीं थी जो अल्लाह ने मुझे जो दी है. ये अल्लाह
کے فضل و کرم سے ہوئی، اور شاید میری جو میں ایک تھنکنگ ہے کہ میں آلویز آئی تھنک آؤٹ آف دی باکس، اس نے مجھے ری پے کیا ہے. سر اب جب بات ہو ہی رہی ہے، آئی تھاٹ کہ میں اینڈ پہ آپ کی اس جرنی کا پوچھوں گی، تو پھر آپ بتائیں کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا اور آپ کو آبویسلی ہارڈ شپ فیس کرنی ہوگی. لوگ تو ایک سکسیزفل انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت سکسیزفل ہو گیا، کوئی ایک دن ہوا ہے اور پتہ نہیں اس کو یہ نام مل گیا ہے. تو آپ نے اسٹارٹ میں کیا مشکلات فیس کیں اور کن کن چیزوں کو گول بنا کے اپنا مشن رکھا اور آج اس پوائنٹ پہ آپ آئے؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر بنا اپنی ماں کی خواہش پہ. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ان کو شوگر تھی، بلڈ پریشر، کڈنی پرابلمس تھیں، تو شی آلویز وانٹیڈ کہ کوئی نہ کوئی میرا بچہ ڈاکٹر بنے، جب مجھے ضرورت پڑے تو میرے ساتھ ہو. اینڈ میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے سب زور میرے پہ لگا، اور الحمد للہ آئی بیکیم اے ڈاکٹر. لیکن جب میں نے ڈاکٹر بن گیا تو میں نے میرے فادر اس وقت چیف جسٹس تھے اور بہت ہائر پوزیشنز پہ تھے. میری فیملی واز ویری پریولیج، ساری فیملی ہی لاء میں تھی. اینڈ مائی وائف آلسو، وی گاٹ میرڈ وین وی ور اسٹوڈنٹس ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. تو ان کی بھی فیملی بہت پریولیج تھی. تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا اپنی وائف کے ساتھ. ہماری بیٹی پیدا ہو گئی تھی وین وی ور ان فائنل ایئر. عائشہ شی واز بورن وین وی ور ان فائنل ایئر. تو اس وقت میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ دیکھیں، آپ کی دعائیں ملیں، آپ کا سب کچھ ملا، آپ نے مجھے، اب میں ڈاکٹر الامیہ نے مجھے بنا دیا آپ کی، تو اب مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، اب مجھے آپ کی یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. اینڈ ہی واز ویری شاکڈ اینڈ ہی سیڈ کہ کیا مطلب ہے یہ وہ. میں نے کہا جی اب ہمیں خود کرنے دیں، ڈاکٹر بن گئے اب چھوڑ دیں، اب ہمیں اپنی جنگ خود لڑنی ہے. اچھی بری نہیں لڑ سکیں گے تو ویل فال بیک اپون یور پراپرٹیز اینڈ ایوری تھنگ. تو انہوں نے کہا پھر مرضی کرو پھر جیسے. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم ایون کیب ہم نے خریدی، چھوٹی سی کرائے پہ کیب چلانی شروع کی. تو وی ارنڈ آر اون ٹکٹ ٹو لنڈن. اور میں نے ہاؤس جاب میں کبھی، میرا خیال مال روڈ میوں میں کی تھی، لیکن مال روڈ بھی نہیں تھا دیکھا، اتنی محنت کی تھی. ایز اے اسٹوڈنٹ آئی واز ناٹ اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ، بٹ دین ان اے ریئل پریکٹیکل لائف آئی بیکیم ویری سیریس. تو میں دن رات پھر ایک کر دی، ہر جاب کی جو بھی سامنے آئی تو ٹکٹ خریدی. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح if we were born with a golden spoons, we never used them, to be honest. اور وہ سارے اسپونز جتنے بھی تھے، جتنے ملے، وہ ہم نے اللہ کو واپس کر دیے، مطلب چیریٹی کر دی. ہم نے انہیریٹڈ ساری پراپرٹیز جتنی مجھے ملی، تو وی رن چیریٹی کلینکس دیئر. تو اینی ہاؤ اس وقت جب میں انگلینڈ گیا تو ظاہر ہے میری ایک جستجو سی. آئی وانٹیڈ فارن ٹریننگ، آئی وانٹیڈ ٹو بی دی بیسٹ آف دی بیسٹ. آئی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ میں لوکل ٹریننگ کر کے بس دکان کھول لوں. تو مجھے شوق تھا کہ ایکسپلور کروں مختلف ملکوں میں کام کر کے، چاہے وہ یو کے ہو چاہے یو ایس ہو، کہ میں سیکھوں ان کے سسٹمز، ان سے اچھائیاں سیکھوں. اینڈ آئی بلیو کہ جس سے میں نے سیکھنا ہوتا ہے، جو وہ مہینے سال میں سیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد ریپیٹیشن ہوتی ہے. اس لیے یو ہیو ٹو موو آن ٹو لرن مور ان دی کویسٹ فار نالج. تو دیٹ واز مائی تھنگ. تو میں گیا جب انگلینڈ، تو انفارچونیٹلی میرا فیٹل ایکسیڈنٹ ہو گیا. آئی واز رن اوور بائی بس، تو میرے بائی ٹیکسی میری فریکچرز ہو گئے. آئی واز آل الون دیئر. تو اس دن میرا اگلے دن ایگزام تھا پلیب کا، جو رجسٹریشن ایگزام ہے جس کے بغیر میں، تو آئی واز ان دی ڈیتھ بیڈ ود این آئی سی یو اینڈ نو بڈی دیئر بیکاز وی کوڈ ناٹ افورڈ کہ میں فیملی کو لے کے جاؤں. اس وقت عائشہ واز جسٹ بورن. عائشہ واز بورن وین آئی واز ناٹ ود شیلا. سو وہ بھی قربانی کی، پرائورٹی کی کہ میں نے آگے چلنا ہے. اینڈ دے انڈرسٹوڈ اٹ کہ ہاں جائیں. تو ابھی وہ 5 days کی تھی، تو آئی واز آن ڈیتھ بیڈ. تو پھر جب ان کو فائنلی کچھ 2-4 دن بعد پتہ چلا کچھ دوستوں سے کہ کوئی آنسر نہیں کرے فون، کچھ بھی نہیں، کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا وہ تو آئی سی یو میں ہے یونیورسٹی کالج لنڈن میں. تو دین ایوری تھنگ جو بھی ہم نے سوچا تھا وہ بالکل ختم ہو گئی. تو دین دے ہیڈ ٹو امیجیٹلی فلائی ود مائی فادر اینڈ ایوری بڈی ٹو لنڈن ان دی ایمرجنسی. تو میرے فادر وہاں رہے، فریکچرز تھے، ہیڈ انجریز تھیں، بڑا کچھ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم نے اپنی جنگ لڑنی تھی، لڑ لی ہے، یہ ایک معاملہ ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے بہتر ہوگا تم اب واپس چلو میرے ساتھ. جب میں اس قابل ہو گیا آفٹر 2 weeks، تو اب آپ وہیں پہ
پڑھو لکھو ٹریننگ کرو اپنی کلینک چلاؤ جائیدادیں ہیں آپ کی وہاں پہ آپ جو کرنا چاہتے ہو ہاسپٹل بناؤ اپنا یہ وہ. تو میں نے انہیں آئی کوڈ ناٹ ریفیوز ہم. آئی سیڈ گیو می اے ڈے. تو اگلے دن وہ آئے تو مجھے کہتے ہیں پھر میں بکنگ کرا رہا ہوں تمہاری. تو میں نے کہا جی میں بہت چھوٹا ہوں آپ کے عقل سے بھی اور ظاہر ہے تجربے سے بھی, لیکن آئی ووڈ بی ویری ویری ڈس اپوائنٹیڈ کہ میں ایک مشن لے کے آیا تھا کہ میں نے سیکھنا ہے یہ وہ. ایک میں نے کہا آپ کا خیال یہ ہے کہ میں جنگ ہار چکا ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ میری جنگ اب شروع ہوئی ہے. تو آپ کی دعائیں چاہیے, آپ سب واپس جائیں, خدا کے لیے واپس جائیں, لیو می الون اینڈ لیٹ می فائٹ دی. اگر میں سمجھوں گا کہ میں واقعی ہار چکا ہوں جنگ تو آئی ول کم بیک. ایم آر سی پی کے لیے آیا تھا میں کرنے بیسیکلی اس وقت. تو ایم آر سی پی کی 4 چانسز ہیں, اگر چاروں میں رہ گیا تو ایم آر سی پی مجھے نہیں ملے گی پارٹ 1 میں, تو پھر دیکھی جائے گی. تو انہوں نے خیر بڑا سوچ کے انہوں نے پھر ساروں نے مشورہ کیا کہ یار یہ نہیں جانے والا. تو پھر اس وقت میں نے کرچز پہ جاب شروع کی, مینیل جابس, ناٹ ڈاکٹر کی, کوئی ڈاکٹر کی پلیب پاس کرتا تو نہ. اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا اور ساری تیاریاں کی, پھر میں نے پلیب پاس کیا, پھر بس دین دیر واز نو لکنگ بیک. دیر واز سو مچ اپ اینڈ ڈاؤن, مائی لائف ہیز بن رولر کوسٹر. مگر آئی تھنک کسی بھی بندے میں جب اس کو ٹیسٹ کریں یا خاص کر جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, سب سے پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایمپتھی ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی یہاں ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں سمپتھی ہے. اوہو بڑا افسوس ہو گیا آپ کا کینسر نکل آیا, بڑا افسوس ہوا آپ کو فالج ہو گیا. تو اس قسم کی آگے وہ بلیک سی ایمپتھیز کہ جب آپ اس کی اون کر لیتے ہیں, اگر اس کو کینسر نکل آیا تو اس کا علاج میں مدد کرتے ہیں, اس کی اون کرتے ہیں پرابلم. تو دیٹ از ایمپتھی اینڈ دیٹ از ویری ریئر ان پاکستان. یہاں پہ سمپتھائزرز بہت ہیں, بلکہ وہ بہت سارے سمپتھائزرز انجوائے کرتے ہیں سمپتھی کرنا آپ سے, کہ آپ کے دکان کو آگ لگ گئی, ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس کی دکان کو آگ لگی, اب آگے سوچو کیسے کمائے گا, اس کی تھوڑی سی اپنا لو. تو دیٹ از ایمپتھی. جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کسی بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر نے اگر اس نے آگے جانا ہے, وہ دیٹ از اس کی انٹیگریٹی. اگر آپ میں انٹیگریٹی نہیں ہے تو آپ میں کتنی مرضی ایمپتھی ہے کام نہیں آئے گی. انٹیگریٹی از سم تھنگ دیٹ یو ارن وتھ لوڈز آف ڈیفیکلٹی ہول لائف, ورک فار اٹ, بٹ یو لوز اٹ جسٹ ان 1 سیکنڈ. تو اس لیے انٹیگریٹی ہونا بہت ضروری ہے, اور اپنے آپ کو کویسچن کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں. اپنے ضمیر سے پوچھیں. میں ہمیشہ اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں کچھ بھی ایکشن ہوتا ہے کیا میں یہ صحیح کر رہا ہوں. اگر میرا ضمیر کہتا ہے اور اللہ مجھ سے خوش ہوتا ہے تو آئی گو ہیڈ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو آسک ٹو مینی پیپل. اور تھرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کسی بھی بندے میں, خاص کر ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں, وہ ریزیلینس ہے. اگر آپ میں ریزیلینس نہیں ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں, جنگ ہار کے کہاں سے کہاں پوری دنیا فتح کی, پوری دنیا آج بھی ان کا انفلوئنس اتنا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوا کسی انسان کا ایسا. تو ریزیلینس از ویری امپورٹنٹ ٹو لرن فرام یور سوروز, ٹو لرن فرام یور ڈیفیٹس, کہ آپ کس طرح پھر ابھرتے ہیں. یو ہیو ٹو باؤنس بیک. تو پلینٹی آف یہ سب دنیا کی لائف ایسی ہوتی ہے, اپس اینڈ ڈاؤن, اپس اینڈ ڈاؤن. مگر جب آپ ڈاؤن سائڈ پہ ہوتے ہیں اس وقت آپ کا کریکٹر سارا ٹیسٹ ہوتا ہے, کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کیا آپ اپنی نیند کی گولیاں کھانی شروع کر دیتے ہیں, نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا یو وانٹ ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. یہ تو ہوتا ہے لائف میں. تو دیٹ از ہاؤ اٹ از. کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے, میں نے 5-6 ملکوں میں کام کیا ہے. میں نے جس دن میں نے یہ سمجھا وہاں کہ آج میں نے جو سیکھنا تھا ان سب سے سیکھ لیا ہے ہر چیز, ناؤ آئی ہیو ٹو سرو مائی پیپل. آئی وینٹ دیئر آلسو فار دس. اللہ بھی خوش ہوتا ہے, ہمارا دین کہتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جاؤ. تو علم حاصل جب میں نے سمجھا کہ ایک لیول پہ کر لیا, جو میری ایمبیشن تھی, ایم آر سی پی کر لی, سب کچھ کر لیا, دین آئی بیکیم اسی ادارے کا جس کا میں فیلوشپ میں ممبرشپ لینا چاہتا تھا. الحمدللہ میں آئی ایم ٹوڈے اس کا بہت ہائر پوزیشن پہ. ایم دیئر انٹرنیشنل ایڈوائزر آف رائل کالج آف فزیشین لنڈن. تو اس لیے یہ دیکھیں, یہ تو اللہ کرتا تو اللہ ہے, یہ تو میں بلیو نہیں کرتا کہ میری محنت سے ہو گیا یہ سب کچھ.
اللہ نے کرنا تھا لیکن اس میں محنت خرچ ہوتی ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ اس میں اسپارک کیا ہے. کیا یہ اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہے کہ کوٹھیاں بنائے گا, گاڑیاں خریدے گا, یہ کرے گا؟ وہ میں نے علیحدہ رکھا ہوا ہے. وہ بھی ایک امبیشن ہوتی ہے ہر کسی کی. لیکن لوگ اسی ایک چیز پہ جج کر رہے ہوتے ہیں, ہماری جتنی ججمنٹل عوام ہے. دیکھیں بچے, میں نے ہمیشہ کہا ہے اپنے دوستوں کو, اسٹوڈنٹس کو, سب کو کہا ہے, میں نے کہا تم نے ہیلتھ سے اگر پیسہ کما کے تم سمجھتے ہو کہ تم مقابلہ کرو گے ایک بہت بڑے بزنس مین کا ان ایفلوئنس اینڈ ان دولت میں, مٹیریل تھنگز میں, تو بھول جاؤ. دین یو ول ہیو ٹو بی فرون, بیکاز پھر آپ رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر پیسے کے بغیر کام بھی نہیں کرو گے. چاہے آپ کو اللہ میاں نے ایک اسکل دے دی ہے, آپ مرتا چھوڑ جاؤ گے لوگوں کو کہ پیسے دے گا تمہیں. لوگ آپ کی لوگوں کی لاشیں روک لو گے کہ میرا بل نہیں پے ہوا. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ نے ڈاکٹری میں بن کے یا جس طرح بھی سائیکالوجسٹ یا جو بھی ہے آپ نے کر کے, آپ نے اس سے اپنی آخرت کمانی ہے. بلیو می, اس سے اپنے اللہ کو اپنے بزنس میں حصے دار بنانا ہے. And once you do that, you have plenty of other opportunity. I do so much of business, so many other things, agriculture, فلانا یہ وہ, starting from scratch, انڈسٹری لگائی, یہ کیا وہ کیا. That is my earning source, not my medical. میڈیکل تو میں پیشن کی وجہ سے کرتا ہوں, اور میڈیکل میں بھی پیشن, جو بہت بڑا پیشن ہے میرا, ریسرچ ہے. ریسرچ میں کریٹ مائی اون اپرچونیٹی. میں کوئی چیز کی ریسرچ شروع کر دوں, کس نے روکا ہے؟ محنت کرنی پڑے گی, اپرچونیٹی کریٹ, پہلے سیکھنی پڑے گی ریسرچ. پبلش کریں, جب آپ پبلش کریں گے آپ دنیا میں مانے جائیں گے. وٹ ٹو ٹاک آف پاکستان, آپ کو دنیا مانتی ہے, دنیا کہتی ہے. آئی ہیو بین لسٹڈ اسٹینفورڈ یونیورسٹی ان دی 2% آف دی ورلڈ سائنٹسٹ. تو جب یہ آپ کی ہوگی کہ فورن یونیورسٹیز کریں گی, جب ایلسویئر جیسی آپ کو پبلش کرے گی, تو پھر لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے. وہاں تک پہنچے تو صحیح, کیا کمی رہتی ہے. یو کریٹ یور اون اپرچونیٹی. اینی بڈی کین انڈلج ان ریسرچ. اس پتے کی ریسرچ شروع کر دیں گے, یہ پتا کیسے بنتا ہے, اس میں کہاں کس طرح آکسیجن جاتی ہے, کلوروفل کہاں سے آتی ہے, یو نو دیٹ سارٹ آف تھنگ. آپ میں وہ اسپارک ہونا چاہیے. پہلے ریسرچ کرنے سے پہلے تو پتہ لگے گا یہ آرٹیفیشیل ہے, اور پھر وہ تو جو بھی ہے خیر آپ جسٹ گیونگ اٹ, لیکن وہ اسپارک آپ میں نہیں ہوگا. اف یو آر, لوگ کہتے ہیں, بہت سارے مجھے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں رائٹلی سو, کہ یہ بہت ایمبیشیس ہے, بہت ایمبیشیس ہے. تو ایمبیشیس کو سمجھا جاتا ہے لالچ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب کنٹینٹ ہو جائیں ود واٹ ایور وی آر ڈوئنگ, آپ جو کر رہی ہیں, میں بھی بڑے سیٹسفائی ہو جائیں, ٹھنڈ پروگرام ہو جائے, ویل ناٹ بی ٹیسٹنگ آر اپنی ہم نہیں سمجھے, تو پھر نئی ایجادات کہاں سے آئیں گی, نئی چیزیں کون ایجاد کرے گا, نئی ٹریٹمنٹ پیراڈائمس کون لائے گا, گائیڈ لائنس کون لکھے گا. تو یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے, اس کا جو بیلنس ہے ود سیٹسفیکشن, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ وہ اسپارک ہونا چاہیے. ایمبیشن اینڈ سیٹسفیکشن کا آپ کا جو لائف میں بیلنس ہے, دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو ڈرائیو یو فردر. اف یو آر سیٹسفائڈ ان واٹ یو ایور ڈوئنگ, تو دنیا نہیں کیئر کرے گی آپ کی, کہے گی جو کرنا ہے کر رہے ہو آپ, بس ٹھیک ہے. آپ دکان کھولو, سویرے 10 بجے کھولو, 2 بجے بند کرو اور ختم. جا کے لولا کرو, اور پھر شام کو خبر نامہ سن کے سو جاؤ. اچھا سر, اب کیونکہ بات یہ ہو ہی رہی ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے اٹ سیلف, پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, اینڈ پھر اکرم میڈیکل کمپلیکس اینڈ مینی ادر تھنگس. میں چاہوں گی یہ جو آپ نے MRCP کا بتایا, اور آج تک یو آر رینکڈ ایز ون آف دا ٹاپ ریسرچر انٹرنیشنلی, اپنی تھوڑی سی جرنی کے بارے میں بتائیں. کنگ ایڈورڈ ٹو وہاں, بے شک آپ نے پہلے بہت جگہ پہ بات کی, اور ہمیں آج بات کرنی ہے, اور پھر میں اس سے ریلیٹڈ کچھ اور ضرور پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ہمارے یہاں نا لوگ صرف ایک آؤٹ رزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو آئی جسٹ ریئلی وانٹ کہ آپ ایک گلمس دے دیں ہماری آڈینس کو. دیکھیں, میں ظاہر ہے میری جیسے my father was the Chief Justice and my brother was the Chief, very senior نام judge. بتائیں please. Justice Malik Muhammad Akram. He retired from Supreme Court then. بعد میں, اور my brother Justice Malik Muhammad Qayyum. He was Attorney General of Pakistan, and so my other brother Pervez Malik was minister for many times, finance minister, اور کافی منسٹریز ان کے پاس رہیں پولیٹک. تو وی ور ڈومینیٹڈ بائی ویری ٹال ٹریز آف لیگل فٹرنیٹی اینڈ پولیٹیکل اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا تھا کہ مجھے بھی کہتے تھے کہ یہ بھی لائر ہی بنے گا, کیونکہ ساری فیملی میں میرے لائرز ہیں.
تو آئی سیڈ کہ اگر میں لائر، میری ماں کی بھی خواہش تھی، اور آئی سیڈ اگر میں لائر بن بھی گیا تو اتنے بڑے درختوں کے نیچے میرا چھوٹا سا پودا کہاں اگے گا، نہ اس کو دھوپ لگے گی. تو میں نے کہا ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ٹو پروو، کیونکہ جج کا بیٹا تھا، میرے وہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، ایچ ایس این میں تھا میں. تو پھر یہ سارے لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا پریویلیج ہے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے جب اگر میری کوئی اچیومنٹ ہوتی تھی اسٹوڈنٹ لائف میں، جو کہ نہیں ہوتی تھی، میں فرینکلی بتاؤں آئی واز ویری ویری نوٹی اسٹوڈنٹ، آئی واز ان ٹو اسٹوڈنٹس پالیٹکس، بہت وائلنٹ پالیٹکس. اور لوگ، لیکن میں سم ہاؤ آئی وڈ مینیج ٹو پاس مائی ایگزامس. تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ صرف اس لیے پاس کر رہا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا باپ اس وقت اتنا بڑا جج ہے، یہ ہے بھائی جج ہے، دوسرا بھائی منسٹر ہے. تو دین اور کچھ نہیں تھا، آئی ہیڈ ٹو پروو مائی سیلف. اس لیے میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میری یہ پہچان نہ ہو کہ میں جج کا بیٹا ہوں، کس کا بھائی ہوں، کس کا. یہاں میں خود ہوں، جاوید اکرم ہو، اچھا ہو برا ہو، میں ہارتا ہوں ہاروں، جیتتا ہوں جیتے. تو میں پھر ایسی جگہ گیا جہاں کہ آگے میرے حبشی تھے 2-3 بلیکس، 30 پیچھے امریکنز تھے، لڑکی تھی یو کے کی گریجویٹ. تو اس طرح وہاں میں کمپیٹ کرتا تھا پھر ان کو. تو وہاں پھر میرے کوئی ٹیگز نہیں تھے، تو وہاں مجھے کوئی اس لیے جاب نہیں تھا دیتا. تو الحمدللہ وہ پھر جب میں نے کیا تو پھر ظاہر ہے کہ میں نے آئی واز دی ینگسٹ پرسن ٹو ڈو ایم آر سی پی ان دی ورلڈ. اور اس کے بعد میں نے ٹریننگ کی بہترین سینٹرز میں کی. جیسے میں نے کہا میں چسن سے پھر گیا جو ہے آئی ایم پراؤڈ راوین گورنمنٹ کالج لاہور میں. اور پھر ظاہر ہے مجھے میڈیکل کالجز میں مجھے بہت دفعہ پنشمنٹ ہوئی، نکالا گیا، بہت کچھ کیا گیا. میں نشتر میں تھا کیونکہ جمعیت تھی، جمعیت سے میں نے کافی بغاوت کی بیکاز آئی ڈنٹ لائک دی ڈبل اسٹینڈرڈس. تو پھر جب بغاوت کی تو وائلنس اور یہ احمدیوں کا مسئلہ ہو گیا، اس میں بھی میرا بڑا انوالومنٹ رہی زیادہ اس وقت. اور پھر مجھے نشتر سے نکالا گیا. تو پھر میرے بھائی نے اس وقت ہی واز لائر کیس لڑا کہ وائی آئی واز بینگ پرسونا نان گراٹا دیئر، کہ شرارتوں کی وجہ سے تو اس کو بہتر اپرچونٹی کی جگہ پہ شفٹ کریں، وائی بہاولپور. تو آئی ون دیٹ کیس ان ہائی کورٹ بیکاز آف مائی بردر. تو پھر آئی لینڈیڈ اپ ان کنگ ایڈورڈ، فائنلی گریجویٹڈ فرام کنگ ایڈورڈ. تو پھر اس کے بعد جب میں نے ہاؤس جاب کی تو ابھی میرا رزلٹ بھی نہیں تھا آیا، تو آئی واز آن دی فلائٹ ٹو یو کے. تو پھر یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو اس طرح اس کے بعد جب میری کوشش یہی تھی کہ جو بھی ہم کریں زیرو سے کریں. انہیریٹڈ جو بھی چیزیں ہیں ہماری، وہ ہم نے دونوں نے پلان کیا، میری وائف نے بھی، کہ وہ ہم اللہ کو دے دیتے ہیں. ہمارا گھر ہے جہاں میں پیدا بھی ہوا، جہاں سارا جسٹس اکرم روڈ پہ میرے والد کے نام پہ وہ روڈ ہے، 49 جسٹس اکرم، بہت یادیں ہیں وہاں پہ ہمیں بہت، وہ میرے حصے میں آ گیا انہیریٹنس میں. تو اب وہ انہیریٹنس میں جب آیا تو انسیڈنٹلی اسی وقت ہمیں بزنسز میں لاس ہو گیا بہت، ہماری فارما میں، اور ہمارے ریئل اسٹیٹ کے بہت سلمپ آ گیا. ہمارا مالز بھی ہیں کچھ بنانے شروع کیے، اس پر اسکریچ سے بنائے ہیں، انہیریٹ نہیں کیے وہ. تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ ہمیں پرابلم ہوئی ود فائنینسز. تو ہمیں وہ جو گھر جو میرے دل کا ٹکڑا تھا، جہاں پہ میری یادیں تھیں، جہاں پہ میری ماں مری تھی، میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے، ان کے جنازے نکلے تھے، جہاں میں پیدا ہوا تھا، تو اور نام بھی ان کے، تو وہ گھر جو میرے نام پہ آیا تو بینک نے کہا کہ آپ کو تبھی ہم چھوڑیں گے جب یہ گھر ہم ہمیں دے دیں گے. اینڈ دیٹ واز دی موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن دیٹ آئی ہیڈ ٹو ٹیک. میں نے کسی کو نہیں بتایا فیملی میں، کیونکہ مائی سسٹرز ہو لو می میڈلی، they would be very very upset. My brothers will be very upset. Everybody will be upset کہ یار اس نے کس نے کیا کیا کہ اپنی اتنا مقدس جس کو ہم سمجھتے ہیں گھر، وہ دے دیا. تو اس وقت میں نے پھر جا کے بینک کو دیا، کیونکہ ہم پہ بہت سختی ہو گئی تھی اس وقت ڈیفالٹ کی وجہ سے اور یہ. تو لیکن جب میں نے اس پریزیڈنٹ آف دی بینک آف پنجاب کو دیا تو اس کو میں نے کہا یہ میں دے تو رہا ہوں کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، دے مائی آر ریسپیکٹ آف مائی اینڈ مائی وائف، کہ آپ روز پرچوں میں آ جاتا ہے یہ، لیکن میں یہ واپس لوں گا آپ سے. اس نے کہا آج تک تو کسی نے نہیں لیا میری 40 سال. اس نے کہا ایسے ہی بس ڈائلاگ. وہ ایسا ہوا کہ پھر خلش ہوئی، تو پھر میرے دل میں تھا، پھر میری وائف نے بھی اگری کیا. ہم نے کہا یہ گھر واپس ضرور لیں گے
آج سے اللہ کو اپنے کاروبار میں حصہ بناتے ہیں اور یہ گھر ہم اللہ کو وقف کر دیں گے لے کے، اور وہاں سارا کچھ ہم فری کر دیں گے مریضوں کے لیے. اینڈ وہ جو ڈریم تھی میری، سب سے بڑی ڈریم لائف کی وہی تھی. وہ جب ہم نے نیت کر لی تو اللہ نے وہ پوری کرنی شروع کر دی. ہمارے حالات ٹھیک ہوئے، ہم نے بینک کو گئے واپس. اس پریزیڈنٹ وہ ریٹائر ہو گیا، نیا پریزیڈنٹ جو اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا ترمزی، وہ بیٹھا تھا. تو میں نے کہا کہ اب میں گھر واپس لوں گا. اس نے کہا 7 سال ہو گئے ہیں، کیسے واپس لوگے اس پرائز پہ؟ یہ تو کوئی ڈبل پرائز. میں کہا اب تو پرائز کا میٹر ہی نہیں رہا. اچھا. میں نے کہا کاز از سو بگ کہ آپ، جب اس نے مجھے کہا اچھا آپ پیسے دے دو، دے دیے. اس نے کہا اچھا جس کے نام پہ اب آپ کرانا چاہتے ہو اپنے نام پہ بیوی کے، جس اس کا آئی ڈی کارڈ دے دو. میں نے کہا میں جس کے نام پہ کرانا چاہتا ہوں اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. کہتا کیا مطلب ہے؟ وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ اللہ ہے. میں کہا اللہ کی تو آئیڈینٹی ہے، وہ ڈزنٹ نیڈ کارڈ. تو کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ اللہ کے نام پہ، الرافع کے نام پہ ٹرانسفر کرو. دین اٹ واز ٹرانسفر دیئر. دین ناؤ 200-300 پیشنٹ ڈیلی آتا ہے، ان کو ہم فری دیکھتے ہیں. سارے ٹیسٹ فری ہوتے ہیں، فائبروسکین تک فری ہوتا ہے جو بہت مہنگی مشین ہے. اس کے بعد ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ایوریج مطلب 40-50,000 کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. دین اس سے بڑھ کے ٹریٹمنٹ لائف لانگ فری ہے اور اللہ کرا رہا ہے. یہ اس انسٹیٹیوشن کا نام اور ڈیٹیلس آپ کا کلینک آپ کا ایٹ صفا والا چوک، ریلیٹیولی پور ایریا، اینڈ 49 جسٹس اکرم روڈ. تو وہاں پہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، میں اللہ کا خادم ہوں، نوکر ہوں. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی کالڈ دیٹ بیکاز دیٹ پلیس از نو مور مائن، اٹس اللہ's پلیس. تو ہمارے لیے تو وہ مسجد کی طرح ہے. تو یہ میرا خیال ہے اگر میری لائف میں کوئی اچیومنٹ اللہ میاں نے دی ہے تو وہ یہ دی ہے مجھے کہ اللہ نے مجھے چوز کیا، ورنہ کن فیکون، اللہ تو کہنا تھا تو ہو جانا تھا. بالکل. تو اٹ از مائی پریولیج کہ اللہ نے مجھے چوز کیا فار دس پرپز. اور اللہ نے اس میں مجھے کامیاب میری سوچ سے بھی زیادہ کیا. ابھی وہاں پاکستان کی بیسٹ ڈائبٹیز کلینک ہے، کم از کم 15,000 لوگ ادھر ٹریٹ ہوئے ہیں ڈائبٹیز کے. لاکھوں وزٹس ہوتی ہیں. فٹ کیئر کلینک ہے، ہارٹ کیئر، ہر چیز ہے وہاں. اور ڈائلسس ہے، پھر سیمولیشن لیب ہے، اوپر فائبروسکینز لگے ہوئے ہیں. اللہ کر رہا ہے. اور ہم دوائیاں، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکی تو آپ کیسے کرتے. میں انہیں کہتا تھا سب سے اوپر کیا لکھا ہے وہاں؟ فار اللہ بائی اللہ. تو اللہ کر رہے ہیں نا، اللہ ہو رہا ہے. مجھے نہیں ٹینشن، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں. جب اللہ مالک ہے وہاں کا تو میری ٹینشن ختم. نوکر کی کیا ٹینشن ہے؟ مالک کی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس کو کیا ٹینشن ہونی ہے؟ تو لامحدود اس کے پاس ذرائع ہیں. تو جب ہم نے ان کو اپنے کاروبار میں ڈال دیا تو بس پھر باقی کاروبار بھی چلنے شروع ہو گئے. اچھا. ہاں، یہ یو ہیو ٹو بلیو ان دس، یو ہیو ٹو بلیو ٹو. آپ کا کریکٹر اس وقت ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ بالکل مفلسی کی حالت میں ہوتے ہیں. اس وقت سخاوت کریں. دیٹ از واٹ ٹرو چیریٹی از. کہ اس وقت وین وی ور ریئلی ڈاؤن وی ڈیسائیڈیڈ کہ اللہ کو دین دیتے ہیں. اس وقت اٹ ورکڈ ویری ویل، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں کون ہے جو مجھے اپنے کاروبار میں حصہ بنائے گا. ماشاء اللہ، انکریڈیبل اسٹوری. میں نے سوال کچھ اور سوچے ہوئے تھے لیکن میری تو لائف میں ساری انکریڈیبل ہیں. میری ابھی ایک رائٹر ہے یو کے کا، وہ میرے پہ بک لکھ رہا ہے اور اسی طرح لکھ رہا ہے. بہت واقعات ہیں. میں اپنی مدر کے I was madly in love with my mother as a child. میں اور میری ماں کبھی سیپریٹ نہیں تھے ہوئے. عائشہ صدیقہ ان کا نام تھا، ان کے نام پہ مسجد بنائی گئی ہے. تو ہم ایک بیڈ پہ سوتے رہے ہمیشہ. عائشہ صدیقہ روڈ؟ جی، میری مدر کے نام پہ. تو جسٹس اکرم روڈ میرے فادر کے نام پہ ہے، اور ادھر مسجد ہے، اکرم ماسک ہے، اور ادھر عائشہ صدیقہ ماسک ہے میرے ہاسپٹل کے باہر. تو میں ان کو وی ور انسیپریبل. تو وہ مجھے جیدو کہتی تھیں تو وہ مجھے ساتھ سلاتی تھیں ہمیشہ. آئی واز دی ینگسٹ، اس لیے شاید بہت پیار تھا ہمارا. تو ایک ہی بیڈ پہ ہم نے سونا. تو پھر ایک دفعہ میں 7 سال کا تھا تو ان کو حج کا بہت شوق تھا. میرے والد صاحب اس وقت جج نہیں تھے، وہ لائر تھے. تو انہوں نے پروگرام بنایا حج کا. تو بچے ظاہر ہے ابھی بھی نہیں جا سکتے حج پہ، اس وقت سے بھی نہیں تھے جا سکتے. بلو 12 ایئر دوستوں بچے، چلڈرن آر ناٹ الاؤڈ. تو میری ماں کا 21 لوگوں کا ساتھ قافلہ
नौकर वोकर ये वो सारा हो गया कि जी कुर्रा निकल आया, सब हो गया. तो देन शी सेड कि ये जावेद किसके पास रहेगा, जेदो किसके पास रहेगा. फिर उन्होंने मेरी बड़ी सिस्टर जो मेरी माँ के बराबर है उनको ड्रॉप कर दिया कि आप लुक आफ्टर इसके करना, इसका दिल नहीं लगेगा मेरे बगैर. हम कभी रहे ही नहीं है लदा, 1 घंटा भी नहीं रहे. तो उन्होंने कहा जी ठीक है ठीक है. फिर मुझे साइकिल ले दी, खिलौने ले दिए कि भाई ये इसका दिल लगा रहेगा. जब करीब आए 15-20 दिन रह गए तो माई मदर वॉज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग कि मैं नहीं जा सकती, अब आप लोग जाएं. सबको उन्होंने कहा जी अब तो हम सारे ही रह जाएंगे क्योंकि कुर्रा निकला हुआ है, सब ग्रुप जा रहा है तो एक उसमें ड्रॉप नहीं हो सकते सारा ग्रुप. तो सारे उन्होंने दुआ की कि जी हमारा ड्रॉप ना हो. नौकर भी थे. बड़ा रोना धोना पड़ा हुआ. मेरे वाले साहब माँ को समझाएं मेरी माँ को कि भाई रह जाएगा, उसको कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं. उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगी नहीं. रोती रही. मुझे अभी तक याद है मैं उनके साथ ही सोया हुआ था सेन में अपने, जो अब आज आपका क्लिनिक है उसी के सेन में. दीज आर द मेमोरीज विच ब्रॉट विच मेक मी सो फ्रस्ट्रेटेड कि इसको वापस लेना है. तो उसके बाद जब हम सोए हुए थे तो एकदम तहज्जुद के वक्त वो कुरान बहुत पढ़ती थी. कुरान पढ़ते पढ़ते सो गई और एकदम उठी. उन्होंने शोर मचा दिया. मैं साथ सोया था. उन्होंने सबको उठा दिया, पूरा मल्ला को उठा दिया. उन्होंने कहा जी मुझे अभी जावेद जा रहा है मेरे साथ हज करने. उन्होंने कहा जी पागल हो गई हो, 12 साल से कम जा ही कोई नहीं सकता, ना इसका पासपोर्ट बना ना वीज़ा. उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे अभी उठाया गया है. उन्होंने कहा उठ जाओ आशा, ये जावेद हमारे पास ज़रूर आएगा. तो नाउ शी वॉज बेंट अपॉन कि ये जाएगा ही जाएगा, हम भी जाएंगे और ये भी जाए. मेरे वाले साहब ने कहा किस तरह जाएगा ना इसका. तो शी सेड कि आप सिर्फ एक काम करें, हाजी कैंप में चले जाएं. दैट वाज हाजी कैंप इन कराची. तो वो वकील थे. उन्होंने कहा यार मैं चला जाता हूँ. उन्होंने कहा मैं अगर वहाँ से मायूस होकर आ गया तो फिर. उन्होंने कहा फिर ठीक है मैं चली जाऊँगी, फिर इसको छोड़ जाएंगे. ये इनकी डील हो गई. माय फादर सेट ऑन ए प्लेन. तो उनके साथ एक बंदा बैठता है, उनको कहता है आप मलिक मोहम्मद अकरम साहब हैं, आपके बहुत एहसान आते हैं हमारी फैमिली पे. उन्होंने कहा जी क्या एहसान. उन्होंने कहा हमारी मजंग के अंदर मल्ला मडार है, वहाँ प्रॉपर्टी थी और वो बड़ी वहाँ पे ना गुंडों ने कब्ज़ा किया हुआ था और वहाँ जुआ शुआ कराते थे. तो आपने सिंगल हैंडेड वो केस लड़ा और आपने कब्ज़ा दिलाया वापस, और हमारे पास पैसे नहीं थे आपको देने के, आपने लिए भी नहीं. बहुत बड़ा. तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप कहाँ जा रहे हैं. मेरे वालिद से कहा. उन्होंने वालिद ने पूरी स्टोरी सुनाई. उसने कहा जी मैं जद्दा में काउंसलेट में लगा हुआ था और मुझे हज मैनेजर लगाया गया पाकिस्तान का. मैं उधर उसको चार्ज लेने जा रहा हूँ, तो आपने तो मेरे पास ही आना है, तो मैं आपको लिख दूंगा. उन्होंने कहा जी तुम ख़त लिख देना मेरी बीवी कि ये बच्चा नहीं जा सकता, कानून ही नहीं है सऊदीया का कि वो 7 साल के बच्चे को अलाउ करें, ना इसका पासपोर्ट है ना वीज़ा, और वैसे भी सब कुछ होता भी तो उन्होंने 7 साल के कम नहीं. तो माय फादर सेड कि ठीक है मैं सुबह आके लिखूँगा लेटर, मैं वापस चला जाऊँगा लाहौर. जब मेरे फादर गए तो दैट पर्सन वाज वेटिंग फॉर हिम. ही सेड कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, मुझे तो लगता है कोई मुआवजा ही है कि रात को फैक्स आई है मेरे ज्वाइन करने से पहले. ये देखें कि जो शाह फैसल, उस वक्त किंग फैसल था, उसने कहा कि एक सबसे छोटा सा बच्चा कोई और एक सबसे बूढ़ा हाजी वो स्पॉन्सर करेगा, रॉयल फैमिली करेगी, ही विल बी रॉयल गेस्ट. तो इसने कहा जी बच्चे का तो मैं इस्लामाबाद से नहीं पूछने लगा केड़ा बच्चा जाएगा, ये तो यही जाएगा, बूढ़ा जेड़ा लब लांगे कोई. वो फिर एक पाकिस्तान टाइम्स में उस वक्त फ़ोटो आई, सबसे नन्हा हाजी और सबसे बूढ़ा हाजी, वो 100 ईयर का था हाजी. आपकी वालिदा वजीफ़ा क्या करती थी और क्या दुआएं करती थी पहले ये तो बताएं. बस ये तो अल्लाह ही जानता है. तो फिर उसके बाद नॉट ओनली आई डिड हज एट 7 years, but I also went inside the Allah house, and that memory is so fresh as if it happened yesterday. That डोरतन टंग लटके हुए. और फिर मुझे याद है मैं ऊपर भाग रहा था, सीढ़ी थी साइड पे, तो मुझे पीछे से शुरता जो पुलिस वालों ने आके उठाया. उन्होंने नीचे कहा कि तुम किधर भाग रहे हो, तो अल्लाह के घर की छत की तरफ जा रहे हो. तो वो कोई इधर मुंह करके पढ़ रहा था, कोई इधर कोई इधर कोई इधर. तो इसलिए ये बहुत सारी लाइफ में मेरी तो ये चीज़ें हैं कि जिनको मैं कहता हूँ कि मेरिकल्स. पीपल थिंक कि अब मोजे नहीं होते, मैं समझता हूँ राइट लेफ्ट एंड सेंटर हो रहे होते हैं. वी डोंट रिकग्नाइज दिस वाज एन इनक्रेडिबल. आपने सही कहा था मेरी पूरी लाइफ इनक्रेडिबल. इसमें क्या मौजज़ा आपने बताया. आई थिंक ऐसी चीज़ों से आपका यकीन बहुत बढ़ जाता है अल्लाह पे. देखें असल चीज़ यही है कि
میں سمجھتا ہوں اپنے مریضوں کو بھی ہر وقت یہی سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ بیماری جو ہے نا اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور اس لیے آئی ہے کہ تم بہت نیک بندے تھے. اللہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کو نہیں آزماتا, ان کو آزماتا ہے, جن کو بیماریاں دے کے, جن کو مفلسی دے کے. بلیو می, اللہ اپنے چوزن. ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن کوئی تکلیف نہیں تھی آتی, وہ چھت کی طرف اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے روتے تھے کہ شاید اللہ ہمیں بھول ہی گیا ہے, تو اس لیے یہ پھر یہ میں ان لوگوں کو سے بہت انسپائر ہوتا ہوں جن کے بچوں کو بیماریاں ہیں, بچے دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں, کچھ معذوری ہے, کسی کو کچھ ہے, اور وہ ہنس رہے ہیں. بلیو می, میں کبھی کسی سے جیلس نہیں ہوا, مگر ان لوگوں سے کہ میں یقین سے جیلس ہو جاتا ہوں کہ کاش یہ یقین میرے پہ ہو. ہمارے تو اتنا سا کچھ تکلیف آ جائے ہم بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں بیماری کو, ڈاکٹر کو, ایک دوسرے کو, شیشے توڑ دو ہاسپٹل کے. تو یہ چیز جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ ان واقعات سے ہی آپ اس مل سے نکلیں گے تو پروڈکٹ بنے گی. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو آل دیٹ. ابھی آپ نے بات کی ڈاکٹرس کو بلیم کرنا ہے, ہاسپٹل کے شیشے توڑ دینا. اچھا, کچھ سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ آپ کے مریضوں کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے, کیونکہ مائی نانا ملک آفتاب, ہی واز یور پیشنٹ اینڈ ہی یوز ٹو سے اے لاٹ آف گڈ ورڈز اباؤٹ یو, اور اٹس بین 10 years ہی پاسڈ اوے, اور ہی واز ویری کلوز ٹو اس, وی ور ویری کلوز ٹو اس. تو آج جب آپ سے بات ہو رہی ہے تو ایوری تھنگ از انفولڈنگ. یہ جو آپ نے بات کی کہ ڈاکٹرس کو بلیم کر دیتے ہیں, یو آر رننگ اکرم میڈیکل کمپلیکس, ڈیلی کتنے مریض دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی, تو کچھ چیز کسی کی زندگی میں غلط ہو جاتی ہے میڈیکلی, تو وہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے, اور وہ ہاسپٹل کو کس طرح سے بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ چیز کس طرح سے ختم ہوگی ہمارے معاشرے سے؟ دیکھیں, اصل چیز ہے دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ڈاکٹرس کو یا ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کو سمجھا جاتا ہے, پیشنٹس یا ان کے ریلیٹیوز دے ڈونٹ پرسیو دیم ایز دیئر فرینڈس, دے پرسیو دیم کہ یہ دکاندار ہیں, یہ کاروبار ان کا چمکا ہوا ہے, اس طرح چمکا, اینڈ دے آر ویری سسپیشیس اباؤٹ. وہ جو دوائی لکھیں گے اس کے بارے میں سسپیشیس ہوں گے کہ یہ کوئی کمیشن لے رہا ہے تو لکھ رہا ہے, ٹیسٹ کرائیں گے تو کمیشن لے رہا ہے. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس میں ہمارا بھی قصور ہے, ہم لوگوں کا, کیونکہ ظاہر ہے میں تو نہیں کہوں گا سارے ڈاکٹر ہی فرشتے ہیں, لیکن زیادہ تر 90% واقعی فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. اگر کام وہ ضرور فرشتوں والا کر رہے ہیں, فرشتے بنتے ہیں یا نہیں وہ علیحدہ چیز ہے. دیکھیں, ہیلنگ تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے, میں نے آپ نے نہیں کرنی. ہم کتنے بھی اچھے ڈاکٹر بن جائیں ہمیں بھی صحت وہی دیتا ہے. یہی میں مریضوں کو ہر وقت سمجھاتا رہتا ہوں, جی اے بچ جان گے میرے والد صاحب. میں کہ بی مینوں اپنا نہیں پتا بچن دا, میں انہاں دا کی دساں. آنیسٹلی آئی ٹیل ہم جی درد ختم ہو جائے گی, میں کہ میری درد بھی اللہ میں ختم کر دیں, دی بھی اللہ بھی. I can only be an agent of that. I can only be trying my best, honestly, and then hoping and praying for that thing. تو یہ جو شفا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, دولت پیسہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس طرح وہ آپ کو دیتا ہے یہ آپ کے ہے. آپ چیٹنگ کر کے لے لیں, کسی کی جائیدادوں پہ یتیموں کے حق مار کے لے لیں, یا آپ خود کمائیں, آپ زیرو سے شروع کریں, کریٹیوٹی کریں. تو میں تو ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ کتنی جابس میں نے جب آئے ایک میرا اس ملک میں, جہاں مجھے آج تک اتنی مشکلیں آئیں, سب کچھ ہوا, مطلب اتنے دن باہر سال رہ کے واپس آنا, اٹس اے ٹوٹل چینج. مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی, ناٹ اے سنگل ڈے. مجھے اللہ میاں مجھے ریوائنڈ بھی کر دے سارا کچھ, آئی ول اسٹل پریفر ٹو کم بیک ٹو دس کنٹری. جتنی مجھے دوائیں ملتی ہیں یہاں پہ وہ میرا اثاثہ ہے. اف اینی تھنگ, کوئی میری ویلتھ ہے آج کل اس وقت تو خدا کی قسم وہ لوگ ہیں جو اچار اتنا سا لے آتی ہیں یا پیاز کاٹ کے اور یہاں چومتی ہیں. آپ کے کلینک پہ آ کے دیکھیں نا, اور کہتی ہیں گلے لگاتی ہیں, تو وہ میرا اثاثہ ہے, اور میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے. اینڈ یہی میرا پیار ہے. اور اس کی تو میں انگلینڈ میں تو میرا نیکسٹ ڈور نیبر کو نہیں تھا پتہ کہ کون ہے. کون مجھے پوڈ کاسٹ کرتا انگلینڈ میں, کہیں بھی کرتا. یہ تو دیکھیں اس ملک میں جو آپ کو ریکگنیشن میں جو ملی ہے, آئی نیور ڈیزروڈ اٹ, یہ اللہ نے دی ہے مجھے, بلیو می. تو یہ اور مجھے کیا چاہیے تھا, مر تو سب نے جانا ہے. 4 فٹ نیچے جب جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے ہم,
دیٹ از دی مین کہ وہاں ایسٹ کون سا جا رہا ہوگا, کیا کہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا پیچھے ہمارے, کیا ہم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں کہ کوئی ہمارے بچوں میں سے بنائے گا. مطلب ہمارے سارے بچے وہاں انوالوڈ ہیں. ہم نے ٹرانسفر کی پراپرٹی اللہ کے نام پہ, بہت ایکسپینسو پراپرٹی ہے, کمرشل پراپرٹی ہے, اتنی بڑی پلازز بننے تھے وہاں. تو میں نے اور میری وائف نے انہیں ان کے سائن کرائے کہ بھئی کل کو کوئی کلیمنٹ نہ بنے, اور ہم نے کہا یہ اللہ کو دے دینی ہے, ہم نے آپ گواہی دو. انہوں نے دی, ان کو بھی ثواب جائے گا. آفٹر ان کی انہیریٹڈ پراپرٹی بننی تھی نا, وہ میری بھی انہیریٹڈ تھی. تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی انہیریٹڈ پراپرٹی کی اس سے بہتر یوٹیلائزیشن نہیں کر سکتا کہ ان کو وقف کر دیا اللہ کے نام پہ اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے. اٹس رول ماڈل. آئی فیل لائک جتنے لوگ سن رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں ان کو موٹیویشن مل رہی ہوگی, کہیں نہ کہیں اگر وہ رکے ہوں گے. بچے, میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کے پاس چانس ہوتا ہے ڈو سم گڈ, پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. خدا کی قسم مجھے نہیں سمجھ لگتی کئی دفعہ کہ کیوں نہیں کرتے. مرنا ہے, مجھے نہیں پتا یہ میرا آخری پوڈ کاسٹ ہو, مجھے نہیں پتا آج میری افطاری آخری افطاری ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اپنی ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھا کرو, ایک دن ہونی ہے. پیغمبر چلے گئے, کون رہ گیا؟ سب نے جانا ہے 4 فٹ نیچے, لیکن واٹ وی ٹیک ود اس دیٹ از امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ نے اپنی جرنی کے بارے میں بات کی, اور اوبیسلی یو گاٹ میرڈ ایٹ این ارلی ایج, اور وائف کا بہت زیادہ ساتھ رہا. تو وہ بتائیں شادی کیسے ہوئی, ارینج میرج, لو میرج, کس ایج آف میں؟ کورس اٹ واز لو میرج, اینڈ وہ بھی ایک چیلنج ہی تھا. یہ سمجھ لیں کہ بتائیں پلیز اس اسٹوری کے بارے میں, کیونکہ میرے مائنڈ میں تھا ہم کوئی پالیسیز اور یونیورسٹیز کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس کے اوپر بات کرنی زیادہ بنتی ہے. وہ آئیں اپنی مائگریشن کرا کے ڈاؤ سے, اور ہم آئے نشتر سے. ہماری تو خیر فورسڈ مر گئے. تو ہمارا ایک گروپ تھا بڑا تلنگوں کا, ہم الیکشنز لڑتے تھے یونینز میں اور کافی. تو یہ جو میری شیلا جب آئی نا, تو ان کے ساتھ ایک اس وقت ہم لوگ, میرے والد والدو اس وقت جائی تھے, اور وہ کہتے تھے کہ تم سائیکل پہ جاؤ گے. 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, کہتے تھے خود, اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ کہ ہم اس وقت سائیکلوں پہ یا فٹ پٹی چھوٹی موٹی کوئی یہ وہ, تو ہم اس قسم کے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو لڑکی آتی ہے اس کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں, اس کے باپ اس کے کافی بڑے بزنس مین تھے, تو یہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتی, بڑی لفٹ ہی نہیں کراتی. تو مجھے کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا لفٹ کیا, انہوں نے شرط لگا لی میرے سے, پتہ نہیں اس وقت 10,000 بہت ہوتا تھا اکٹھے کر کے, کہ تم اس سے بات کر کے دکھا دو. میں کہ بات نہیں کروں گا, یہ مجھے چائے بلائے گی, چائے پی کے اس کے ساتھ. اس وقت میں تو وہ پھر اس طرح ہوا کہ میں نے, یہ بیٹھی تھی وہاں کے لیڈیز کے کمرے میں, تو میں چلا گیا کھول کے. تو میں نے کہا جی میرا نام جاوید اکرم ہے, تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے شائے پی سکتا ہوں, یہ وہ. اس نے چپ کر گئی. تو بھی پھر ان کو میں نے نا بیرے کو میسیج بھی آ گیا, ان کو آ کے دیکھ لیں. جب بل کی باری آئی نا, تو میں نے کہا جی یہ تو آئی ہوپ کہ آپ ہی پے کر دیں گے, السلام علیکم. تو پھر ادھر سے شروع ہوا, تو پھر کسی نے اس کو چھیڑا, پھر میں نے لڑائی ہوئی, فلمی سین ہوئے. اس ڈاکٹر کو ہم نے مارا کٹا جس نے اس کو سیڑھیوں سے پھینک دیا. وہ پھر اس طرح چلتی رہی. دین وی گاٹ میرڈ ویری ارلی. تو وہ پھر پرپوز کس نے کیا تھا پہلے؟ پرپوز پتہ نہیں اب کس نے مجھے, آئی نو آئی ٹاک ٹو مائی سسٹر, دی ایلڈر سسٹر, آئی کوڈ ناٹ ٹاک ٹو مائی فادر. پھر شی مینیجڈ, اینڈ پھر ان کے بھائی مینیجڈ, اینڈ دین ہو گیا. اچھا ہوا. بینگ ان دی سیم پروفیشن وی انڈرسٹینڈ آر پرابلمس اینڈ سارا کچھ جو ہم بھی کرتے ہیں. ہم میرا خیال ہے اب ایک لیول ایسا ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ٹو پٹ اللہ فرسٹ ایوری ویئر, جو بھی کرتے ہیں. تو کیسی جا رہی ہے آپ کی شادی شدہ زندگی؟ کیونکہ ہماری عوام کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے شادی, مینٹل ہیلتھ ڈسٹربڈ ہے, زندگی اجیرن ہوئی پڑی ہے, ان کے لائف پارٹنر سے بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہے. دیکھیں آپ بینگ اے سائیکالوجسٹ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میرا ڈیفینیشن کچھ فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرج از این انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے, میرج میں ایک چیز ایسی ہونی چاہیے, اگر وہ ہے تو آپ کی میرج بہت سکسیزفل ہے. اوپر نیچے تو سب کے ہوتی ہیں, برتن سب کے ٹوٹتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی میرج نہیں ہے. وہ ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ ایک اتنی خوبصورت چیز ہے کسی بھی رشتے میں, باپ بیٹے کے, ماں بیٹی کے, میاں بیوی کے, خاص کر اگر ٹرسٹ ہے نا, بہت انجوائبل رشتہ ہوتا ہے. آپ
ट्रस्ट करके उस पर छोड़ देते हैं सारा कुछ, वो आप पे छोड़ देती हैं. देयर इज सम बडी शोल्डर टू क्राई ऑन एंड समबडी टू सेलिब्रेट विद. लेकिन जिस दिन वो ट्रस्ट निकल जाता है ना, वो ट्रस्ट भी बिल्ड करते करते टाइम लगता है. जब वो निकल जाता है ना तो इट बिकम्स पनिशमेंट. फिर आप उसके टेलीफोन ही चेक करेंगे और इट कुत्ता ही होता रहेगा. ठीक है. तो इसलिए, और मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ की, जो मेरा हाइपोथेसिस है कि ट्रस्ट, इवन उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता, अगर ट्रस्ट है ना तो यू इट्स वेरी प्रोडक्टिव. अगर ट्रस्ट जिस दिन ये ख़त्म हो गया ना किसी वजह से भी, दोनों पार्टीज़ में से एक का ने ट्रस्ट ख़त्म कर दिया, तो वो ख़त्म हो जाएगा. रिश्ते में कोई बरकत नहीं रहेगी. जो अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता है, जो आज हम भूखे बैठे हैं, इसकी वजह से बैठे हैं अल्लाह की. आज हम मरने मारने के लिए तैयार हैं किस अल्लाह की वजह से. हम अपने पैसे हार्ड अर्न मनी देने के लिए तैयार हैं, ज़कात सदक़ात अल्लाह. हमने देखा तो नहीं अल्लाह को, तो फिर भी है ना. तो ये ट्रस्ट बेस्ड रिश्ता ही है ना. यही रिश्ते की अक्कासी अगर नीचे हो जाए ना तो और मैं मियाँ बीवी का वो रिश्ता बेहतर समझता हूँ कि जहाँ वो बैठे हों आधा घंटा पौना घंटा और उनके टॉपिक ख़त्म हो जाए, टाइम ख़त्म हो जाए, टॉपिक ख़त्म ना हो. दे हैव सो मच टू शेयर. तो अगर आप शेयर नहीं करते, मेरे कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, डॉक्टर शैला करती हैं बिकॉज शी इज़ गुड एंड अकाउंट्स. तो मैंने रखा ही नहीं हुआ कुछ. मैंने कहा तुम करो जो भी करना है करो, मुझे मेरा काम करने दो, तुम ये करो. वो करती है. तो इसलिए ट्रस्ट है ना. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि कभी टेस्ट ही नहीं किया ये ट्रस्ट. टेस्ट भी नहीं किया. तो इसका ऐसी क्या चीज़ आपने उनमें देखी परखी कि आपको कभी उस ट्रस्ट को टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी? प्रैक्टिकली आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स. आई वाज नेवर गुड एट इट. ये कैलकुलेशन, मुझे कोई पैसे दे देना, नोट कोई इतनी फदा, मैं तोबा कर उठता हूँ. मुझे गिने भी नहीं जाते, मेरी बे है ही नहीं वो. शी इज़ वेरी गुड विद ऑल दैट. तो हमें एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, एज एन इंस्टीट्यूट, आपने उनकी स्ट्रेंथ्स देखनी है, वीकनेस देखनी. तो मैंने उस दिन सोच लिया था कि बेबी सारे बिजनेस तू कर, सब जगह की चीफ एग्जीक्यूटिव तू, हर चीज़ तेरी. मैं तो नौकरी करता था. मैं आई वुड एंजॉय मरीज़, आई वुड एंजॉय डूइंग रिसर्च, आई वुड डू. तो उसको मैंने कहा तुम ये सारा कुछ करो. तो सब कुछ है भी उसके नाम पे. ऑडियंस आप सुन रहे हैं, एक कामयाब शादी का राज यही है. यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कामयाब शादियाँ क्यों नहीं होती? देयर इज़ लेस देन 1% ऑफ प्रॉपर्टीज़ विच आर ऑन फीमेल्स नेम. आपके साथ उसने सारी उम्र गुजारी, आपने उसको एक मकान भी उसके नाम पे नहीं करना गुजारा समझा. मुझे तो ये करना ही नहीं पड़ता. मैं तो ब्लाइंडली कह देता हूँ. मैं कहता हूँ जो भी बच्चे मेरे कहते हैं अच्छा ये ख़रीदना है वो ख़रीदना है, मैं अपनी माँ के नाम पे ख़रीदूँ. मेरे से नहीं जाया जाता, दस्तखत करूँ और ये करूँ और वो करूँ. मुझे जो मेरा पैशन है मुझे वो इन्जॉय करने दो. दैट इज़ विद पेशेंस, उनकी दुआएं समेटना एंड देन डूइंग रिसर्च. और अब आजकल कैसी चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी? वर्किंग टुगेदर और या वर्क के साथ स्पार्क मेंटेन किया हुआ है आप लोगों ने, या आप थोड़े से बूढ़े हो गए, आप लोग नहीं इतना? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमने अपने आप को बूढ़ा नहीं समझा. बूढ़ा जिस दिन समझना शुरू हो गया उस दिन हम बूढ़े हो जाएंगे. बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप है सर आपका? कितने बच्चे हैं? अच्छा. 4 बच्चे हैं. आयशा है, शी वाज बोर्न, और वो केई की ग्रेजुएट है, बट शी नेवर सॉ ए सिंगल पेशेंट. उसकी क्योंकि ए लेवल में उसने टॉप किया था दुनिया में. तो वर्ल्ड में उसके आज भी रिकॉर्ड है. तो शी गॉट इनटू केई. तो मैंने कहा यार तुम बन जा डॉक्टर, ना करें डॉक्टरी. उसने कहा ये पक्की बात है. मैं डॉक्टर बन गई. क्लास की मतलब उसके मेडल्स हैं किंग एडवर्ड में, वन ऑफ द बेस्ट. मैं पढ़ाता था उसको वहाँ. लेकिन अच्छा ही हुआ, मैं समझता हूँ. नहीं डॉक्टर बनी, वो अपने जो उसने जैसे आपने ये पहना हुआ है कड़ा बड़ा ये वो सारे उधर दे आती थी मरीज़ों को. मैं कहता था ये क्या किया तुमने? फिर अपनी गाड़ी भेज देती थी मरीज़ों को. डिस्चार्ज होते थे मेयों के गरीब मरीज़, उनको छोड़ने में. शी वॉज टू मच ए ह्यूमन बीइंग टू बी ए डॉक्टर. तो वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती थी विद पेशेंट्स एज ए स्टूडेंट. तो फिर उसको मैंने कहा चंगा तू ना ही बन डॉक्टर, तुम तो मतलब इतना इमोशनली अटैच हो जाओगे तो यू कांट ट्रीट दैट पर्सन. देन आइदर यू विल ओवर ट्रीट कि जल्दी ठीक हो जाए, या यू विल नॉट ट्रीट कि यार इसको साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए. तो इसलिए दैट लाइन हैज़ टू बी ड्रॉन. लव अपनी जगह पे. लेकिन तो वो फिर जर्नलिस्ट बन गई, कोलंबिया चली गई. अभी रिज़ल्ट भी नहीं था आया फाइनल ईयर का. फर्स्ट प्रॉफ में उसने जाके अल जज़ीरा के लिए काम किया अफ़गान वॉर में सारा. तो शी इज़ माशाल्लाह वेरी एंटरप्रेन्योरिंग पर्सन.
تو وہ نیور سیٹسفائڈ لوکنگ فار ادر اپرچونیٹیز. پھر اس کے بعد آنسا ہے وہ ماشاء اللہ ہارڈ کور، وہ بھی ڈی مونٹ کی گریجویٹ ہے. اس کا شروع سے ہی پیشن ڈینٹسٹری تھا. شی از پرسوئنگ اٹ ناؤ. شی از اے بگ نیم ان دی ورلڈ. شی سیٹلڈ ان UK ود ہر فیملی. میری ایک ہی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان آ جائے. جس کے کوئی چانسز نہیں ہے، اس کا میاں کارڈیولوجسٹ ہے. تو دے ہیو 3 kids دیئر. دے ویری ہیپی ماشاء اللہ. اینڈ اس نے NHS ریزائن کر کے اپنی کلینکس بنانی شروع کر دی ہیں، وچ از بگ انٹرپرینورشپ. تو اس وقت وہ ڈیون میں ساری اس کی کافی فیمس ہے، آرتھوڈونٹکس ہے. اس کے بعد بیٹا ہے سعد، وہ ماں کے ساتھ کام کرتا ہے، بزنسز سارے یہ وہ ہی لینڈز اے ہینڈ. شاگردی ماں کی انڈر ہے. تو وہ اس طرح کرتا ہے. اٹ از اے ویری نائس بوائے ماشاء اللہ. ہی از ویری مچ انوالوڈ ان آر چیریٹیز. بڑی اچھی چیز یہ ہے. تو ہم کہتے ہیں جب ہم نے مرنا ہے تو کوئی ہمیں نظر آ رہی ہے روشنی کہ کوئی نہ کوئی اس کو آگے لے کے جائے گا. پھر بیٹی ہے چھوٹی انم. شی از اگین این انٹرپرینور. اسکریچ سے اس نے اپنا بزنس شروع کیا تھا لیڈیز کے ڈیزائننگ کا. یہ وہ پہلے تو اس نے بھی زیرو سے شروع کیا تھا. اس کا کرمزن از ون آف دی ٹاپ لون ان پاکستان. اس نمبر 1 ملتی نہیں ہے اس کی. سب سے زیادہ مجھے سفارشیں ہی آتی ہیں اس کے، اتنے نمبر والا چاہیے، اتنے نمبر والا، سب ختم ہو جاتی ہیں اس کی. تو وہ شی از انٹو دیٹ. دے آر آل میرڈ ود. ڈاٹر ان لا آئی تھنک آپ کی ڈینٹسٹ ہے. ایک ڈینٹسٹ ہے ایمن، جو سعد کی وائف ہے. ٹھیک. اچھا سر، پرسنل لائف کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا. دیٹ واز ریئلی ویری انٹرسٹنگ. اب ہم واپس تھوڑا سا آتے ہیں فیلڈ کی طرف. پرائیویٹ میڈیکل کالجز سر، 1 کروڑ 1.5 کروڑ میں ایک بچہ ڈگری لے رہا ہے اور اس کے بعد 50-60 ہزار کی نوکری. کیا آپ اس کو بھی اسی چیز سے ایکویٹ کریں گے کہ اپنی اپرچونیٹیز خود بنانی چاہیے، یا آپ پیسے سے میسر نہ کرو اس کو، جو بھی سارے لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں اس میں قصور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا نہیں ہے. میں PMDC کا بھی رہا ہوں صاحب، میں HEC کا بھی رہا ہوں. مجھ سے زیادہ کون. اس میں قصور ان ماں باپ کا ہے جو فورس کرتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں. کیوں بناتے ہیں ڈاکٹر؟ میں نے ایک ہم نے اسٹڈی کی ہے وومن چیمبر کے ساتھ. میری وائف از آلسو پریزیڈنٹ آف وومن چیمبر آف کامرس. شی از دی فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ. تو ہم نے یہ اسٹڈی کی جب میں علامہ اقبال کا پرنسپل تھا. میں الحمدللہ وہاں 5 سال کے قریب پرنسپل رہا ہوں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ لڑکیاں اتنی محنت کر کے کیونکہ پہلے جب ہم پڑھتے تھے KE میں تو دے ور اونلی 8 گرلز اینڈ 300 بوائز. فکس تھی نا سیٹ. پھر ایک بچی کا باپ چلا گیا کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا کہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، کوئی جینڈر بائس نہیں ہے، جس نے زیادہ نمبر لیے ہیں وہ داخل ہو. تو ہوا یہ کہ وی ور فلڈڈ ود گرلز بیکاز گرلز آر مور فوکسڈ، ڈسٹریکٹڈ کم ہوتی ہیں اور وہ محنت بھی زیادہ کرتی ہیں. تو وہ FSC میں O لیول A لیول میں بہت مارکس لے جاتی ہیں اینڈ کمپیٹیٹیو بھی. اللہ نے ان کو ایک نیچر ایسا دیا ہوا ہے. تو وہ ہوا یہ کہ 70% لڑکی ہیں، 30% لڑکے. الٹ ہو گیا. اب مجھے تو ہاسٹلز بھی چینج کرنے پڑے، جو لڑکوں کے ہاسٹل لڑکیوں کو دینے پڑے. پھر بڑا کچھ پریکٹیکل لاجسٹک پرابلم. لیکن اس میں کوئی اچھا ڈیسیژن ہے وہ کہ ہر کسی کا حق ہے جو محنت کرتا ہے وہ آئے پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد ان میں سے صرف 22% 23% کام کرتی ہیں، باقی تو ہاؤس وائف بن جاتی ہیں. یا وہ ہاؤس وائف بن جاتی ہیں، یا وہ ماں بن جاتی ہیں، یا وہ کپڑے استری کرتی ہیں میاں کے، اور بس. ہم نے پھر اس کی اسٹڈی کی کہ یہ ایسا کیوں ہے. تو اس میں سے 50% لڑکیاں کام ڈاکٹری کرنا چاہتی تھیں آفٹر گریجویشن. تو ان کو کیوں کون نہیں تھا کرنے دے رہا؟ ان کا سسر نہیں کرنا دے رہا تھا، ہسبینڈ، اور اس طرح کے بڑے تھے معاملات جو نہیں کرنے دے. ہم نے ان سے پوچھا اس اسٹڈی میں کہ کیوں نہیں کرنے دے رہے. انہوں نے کہا جی میاں چلا جاتا ہے بینک سویرے 8 بجے اور 6 بجے آتا ہے، تو یہ چلی جائے گی ہاسپٹل، تو پھر بچوں کا کون نہیں آ. سو پرسیپشن از دیٹ اف یو آر ورکنگ وومن یو آر اے لیس آف اے مدر. سو وی وانٹیڈ ٹو ڈسپیل اٹ. تو ہم نے رورل اور اربن دونوں حصے دیکھے. مسجد کو دیا سینٹر پوائنٹ. ایوری 5th ہاؤس ہولڈ میں گئے، پوچھا ورکنگ وومن ہے، چاہے وہ کپاس چننے والی تھی، چاہے ڈاکٹر تھی، چاہے بینکر تھی، اور ہم نے ان کے ہیلتھ پیرامیٹر دیکھے اور جو نان ورکنگ جو ہاؤس وائفس تھیں ان کے دیکھے. انٹرسٹنگلی سارے ہیلتھ پیرامیٹرز بچوں کے، یعنی ورکنگ مدر
वॉज बेटर मदर देन ए नॉन वर्किंग, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा बेहतर थी, हीमोग्लोबिन बेहतर था, बच्चों की मेंटली ज़्यादा, दे वर मोर डूइंग बेटर इन स्कूल, ग्रोथ स्पर्ट्स ज़्यादा थी। तो वो तो परसेप्शन गलत है ना जो। तो फिर ये क्यों बनाते हैं? फिर हम शादी वगैरह में गए, शादी घरों में जाके पूछा कि हमने बच्ची की शादी करनी है, तो उन्होंने कहा जी बच्ची क्या करती है? हमने कहा एरोस्ट्रेस है। उन्होंने कहा तोबा तोबा बड़ा मुश्किल है। हमने कहा जी ब्यूरोक्रेट है। उन्होंने कहा ओए हो। वकील है। उन्होंने कहा उन्होंने तो क्रेडिट कार्ड कोई नहीं देना, शादी किन्हें करनी है? एनी हाउ, अगर लेडी डॉक्टर है तो लेडी डॉक्टर इज़ द मोस्ट मार्केटेबल गर्ल फॉर मैरिज इन पाकिस्तान। इसलिए वो बनाते हैं। जिस दिन बच्ची पैदा होती है पाकिस्तान के घर में किसी, इट इज़ नॉट सेलिब्रेटेड। बेटा पैदा होता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड। बेटी पैदा होती है उसी वक्त कहते हैं जेजरी रख लो होंगे, फिर अंदर ब्याह किमें होएगा। एक फ़िक्र लग जाती है खाम खा। जब हमें पता है कि रिश्ते ऊपर बनते हैं तो फिर फिक्र मेरी आपकी क्यों होनी चाहिए? एंड देन दे डेस्परेटली पुट देम इनटू मेडिकल स्कूल्स। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि डॉक्टरी करन, दे आर इंटरेस्टेड शादी हो जाएगी चंगी। अगले मैं हमेशा हर कॉन्वोकेशन में मेरी तकरीर होती है, और ये मैं कहता हूँ बच्चियों को, उनके माँ बाप भी बैठे होते हैं जब डिग्री लेनी आती हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे आपसे पंजाबी में उर्दू में मुखातब करना है। इसलिए करना है कि खुदारा जब आप इनकी शादी करें तो आप ये देखेंगे कि लड़का कमाता कितना है, घर बार कैसा है, शरीफ है, ज़ात क्या है, बिज़नेस क्या है, कि प्रोफेशन क्या है, ये भी देख लें। उसमें इतनी सख्त है कि मेरी बेटी को जो इतनी मेहनत करके डॉक्टर बनी है उसे डॉक्टरी करने भी देंगे कि नहीं, कि किसको मसल देंगे। तो अभी तो फिर डिप्रेशन में, एंटी डिप्रेशन में जाती हैं सारी हैं, मोटापे में, बिंज ईटिंग। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इतनी डेस्परेशन क्यों डॉक्टर बनाना चाहते हैं? इतने और प्रोफेशन पड़े हैं, खुदारा क्यों आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सब स्टैंडर्ड तलीम है वहाँ, वो कभी भी इस लाइफ में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। वो शायद बहुत बेहतर इनसे कोई बिजनेसमैन बन जाएं, बहुत बेहतर ब्यूरोक्रेट बन जाएं, बहुत बेहतर लॉयर बन जाएं, और इतने प्रोफेशन हैं, एक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं हम इस डेस्परेशन में? तो फिर तो उनकी तो चांदी होनी है मेडिकल कॉलेज वालों की। उनको इतना रॉ मटेरियल मिल रहा है तो वो चल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब सीट्स उनकी हाली रह रही हैं, रिसेंटली जो हमारी तो रहनी है, मैं कह रहा हूँ कि रहनी है। मुझे लोग हर कोई कहता है आपने इतने बिजनेस किया, आपने मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया? मैं कहा ये कोई लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है। पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस आर मोर देन इनफ टू सप्लाई अस द डॉक्टर्स। अब डॉक्टर बन के नौकरी नहीं मिलती उनको, वो कहते हैं लोकम दे दो, ये दे दो, बेचारे वो मारे फिरते हैं। So, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इतने काबिल नहीं मतलब कुछ को कम निकाल के बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड कभी भी वो नहीं हो सकता जो हम। क्या वजह है, क्यों? इसलिए कि एक वो बिजनेस कर रहे हैं, वो सर्विस तो नहीं कर रहे। वो किस तरह बड़े बड़े प्रोफेसर्स को, अब मैं इंग्लैंड से आया हूँ तो मैंने सारी उम्र पब्लिक सेक्टर में काम किया है। मेरी एक दफ़ा भी मुझे बेइंतहा ऑफर्स आई हैं कि प्रिंसिपल बन जाएं इसके मैं तौबा करूँ। मैं वाइस चांसलर रहा हूँ इतनी यूनिवर्सिटीज़ का, मैंने वो यूनिवर्सिटीज़, आई फाउंडेड दोज यूनिवर्सिटीज़। चाहे इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो पिम्स हॉस्पिटल का मैं हेड रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा किसने ये चीज़ें देखी हैं? प्राइवेट सेक्टर विड ऑलवेज डू थिंग्स टू मेक मोर मनी। उनका पर्पज़ ही मेकिंग मनी है। तो फिर वो चीज़ें हो सक, और फिर उनके पढ़ता बंदा किससे है? डॉक्टर हमेशा सीखता है मरीज़ से। उधर तो मरीज़ ही नहीं होते। जब इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो मज़दूरों को लटा के पास करा लेते हैं अपने कॉलेज को, वरना तो उधर सारा ताले लगे होते हैं, बिजली के बिल नहीं देने उन्होंने हॉस्पिटल से सीखना है ना। मेयो हॉस्पिटल से ज़्यादा कौन सिखा सकता है हमें? मैंने भी वहीं सीखा है। इतनी पैथोलॉजी तो मैंने इंग्लैंड अमेरिका में कभी नहीं देखी जितनी एक दिन में मेयो में देखता है। बिल्कुल बिल्कुल देखे ना, इसका तो मेरा ख्याल है कि ये पब्लिक को आपके जैसे प्रोग्राम हो रहा है कहना चाहिए कि इनको ना डॉक्टर बनाएं, खुदा का वास्ता ना बनाएं। डॉक्टर्स बहुत हैं, इनको वो करने दें जो ये पसंद है। इनको थोप देते हैं आप मेडिकल स्कूल में कि शादी हो जाएगी उत्थे, एक तो 5 साल एक दूसरे में पसंद कर लेंगे, नहीं तो चलो। सर दैट इज द पॉइंट। बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस में इसलिए भी डाल दिया जाता है कि सेम क्लास के बच्चे होंगे। लड़कियों की फ्रस्ट्रेशन, और मेजॉरिटी हैं ही लड़कियाँ, और दोनों के पेरेंट्स एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। मगर देखें, वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह शुक्र है कि आर मैरिज टू माई स्टैंडर्ड इज़ सक्सेसफुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो मैरिज होती है ना सेम प्रोफेशन की,
دیکھیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا، اس کی وجہ آپ کی بیسک ویلیو سسٹمز ہیں. اگر مجھے بہت جگہ پہ میں جاتا ہوں، بہت جگہ پہ جہاں ڈاکٹر شیلا ڈومینیٹ کرتی ہیں، جیسے چیمبرز میں ان کی پالیٹکس ہے، فائنینس میں، گورنمنٹ میں، تو وہ مجھے انٹروڈیوس کراتی ہیں. اینڈ آئی ایم دین نوز ایز ڈاکٹر شیلاز ہسبینڈ اینڈ آئی ایم نو ایشو ود دیٹ، آئی فیل ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. لیکن لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، لوگوں کو پرابلم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جی عوام میں کے ہیڈ، درجے سے نیچے گرا دیا گیا ہے اگر ہماری بیوی ہمیں انٹروڈیوس کرائے تو گی. غلط بات ہے نا. دیٹ از دا ہول پوائنٹ کہ عورت کو تو کام نہیں یہ کرنے آپ کی دیا ویلیو جاتا. سسٹم نہیں ہے نا، آپ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے. تو پھر تو اللہ نے ان کو ایکول ویلیوز دی ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں ان کو لینے والا. وہ میرے سے شاید 10 گنا زیادہ بہتر ہوں، اللہ کے قریب ہوں. اچھا سر، مینٹل ہیلتھ ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس کے اگینسٹ بڑے اسٹگماز اٹیچڈ ہیں. آئی ایم ورکنگ ایز اے سائیکالوجسٹ ایٹ اکرم میڈیکل کمپلیکس اتنے سالوں سے، اور میرا بڑا کنیکشن ہے اس کے ساتھ. لیکن اسٹل ایک سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرنا ایک بڑا زیادہ ہنڈرس سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی سائیکاٹرسٹ کے پاس جا کے دوائی لکھوا لو. پاکستان میں مینٹل ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے کیا ریفارمز ہو رہے ہیں یا کیا ہونے چاہیے؟ پلیز یہ بتائیں. دیکھیں وی ہیو ٹو ڈیکریز دی اسٹگمیٹائزیشن، کہ مینٹل ہیلتھ کا سب سے پہلے اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے اسی طرح کی جیسے بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ کی بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے خود کہا ہے کہ جو اس نے بیماری پیدا کی اس کا شفا بھی پیدا کیا ہے. تو شفا یہ نہیں کہیں کہ کوئی سائیکالوجسٹ کو ملتا ہے، سفرنگ ہو رہی ہے تو ملنا چاہیے ضرور، کوالٹی آف لائف کم ہے تو کرنا چاہیے. ان کی اسپیشلٹی ہے سننا اور آگے گائیڈ کرنا، اور بہت بہتر ہو سکتی ہیں چیزیں، شفا ہو سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں، ہم پاگل ہیں، کوئی تب ریکٹ کرتے ہیں. اس لیے لیک آف اویئرنیس. بچوں میں اگر وہ کچھ دیکھتے ہیں ایسی چیز تو اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ہم بچے کو کیوں لے جائیں، پاگل ہو گیا بچہ، اسٹگمیٹائز ہو گیا ہوا ہے. ایسی کوئی مسئلہ نہیں. وی ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ ٹو ڈی اسٹگمیٹائز اٹ. اگر مجھے پرابلم آ رہی ہے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجسٹ حل کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے تو وائی ناٹ. تو اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے جو اسٹگمیٹائز کیا ہے، اسٹگما کو ہمیں انڈو کرنا پڑے گا ایز اے معاشرہ. اور اس کے بعد ہمیں زیادہ تر جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں ان کو بھی یہ بیچ میں رول پلے کرنا پڑے گا. آپ کی سوسائٹیز کو رول پلے کرنا پڑے گا کہ یہ اس چیز کو ڈی اسٹگمیٹائز کیا جائے. اور ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جب ڈپریشن اب اتنی کامن ہے خاص کر فیمیلز میں ہمارے، لیکن وہ منظر عام پہ کوئی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ڈپریشن ہے. وہ جسٹ کیپ آن سفرنگ اور پھر فزیکل النس ہو جاتی ہے. ہر فزیکل النس دیٹ آئی سی ہیز اے سائیکالوجیکل پرابلم اینڈ اے سائیکیٹرک پرابلم. ڈپریشن ہوتی ہے، کسی کو فالج ہوئے ہیں 2 تو اس کو ڈپریشن تو ہونی ہے. تو یہ دیٹ از دی ڈائلیما کہ ہمیں اس کو ایک طرح سے ڈی اسٹگمیٹائز کرنا ہے. اسی طرح ہی کہ جیسے کوئی بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے ہارٹ دے 2 اسٹینٹ پہنے، تو پھر کیوں نہیں کہتے ہم کہ میں نے سائیکالوجسٹ کو ملا تھا. یہ اول تو جاتے ہی نہیں ہیں، ملتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں کسی کو. اور ویسے بھی میں ہمیشہ دیکھ رہی ہوتی ہوں سوشل میڈیا پہ بھی نیوٹریشنسٹ کے پاس جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے فلانے سے ڈائٹ پلان لے رہے ہیں، لیکن سائیکالوجسٹ کا لوگ ایسے چھپاتے ہیں اور سم تھنگ لائک دیٹ کہ وہ ابھی بھی ہے ہمارے معاشرے میں. اسٹیٹ لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے ریفارمز ہونے چاہیے یا آپ کچھ ایسی چیز؟ نہیں دیکھیں، میں کبھی بھی اسٹیٹ، میں خود منسٹر رہا ہوں ہیلتھ کا، تو میں یہ ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کبھی بھی اسٹیٹ لیول کے انٹروینشن سے بہتر نہیں ورسٹ ہوں گی. آپ کو مائنڈ سیٹ پبلک کا ڈیمانڈ ڈریون ہونا چاہیے کہ ڈیمانڈ آپ کی وہاں سے آنی ہے. سارا کچھ ان پہ ورکنگ کرنی چاہیے. اب اس پہ کیا ٹول ورک کرے گا ہمارے معاشرے کا، دیٹ از اندر اسٹیپ. کہ کیا ہم میڈیا پہ کریں، کیا ہم پرنٹ میڈیا پہ کریں، کیا کریں. لیکن یہ 90% ان لوگوں کی پرابلم ہے جن کو ایکسیس ہی نہیں ہے میڈیا سے. دیٹ از دا ہول پوائنٹ. سوشل میڈیا پہ شاید اب بہت سی عوام کا وہ ہے، سوشل میڈیا میں زیادہ نیگیٹیوٹی ہی ہوتی ہے. لیکن ہر بندہ کمپیٹ کر رہا ہے بریکنگ نیوز پہ. ہر ایک یہ کوئی آپ کا میرا انٹرویو کوئی شاید ہی کوئی سنے 2 منٹ سن کے بند کر دے.
وہ کچھ اور سننا چاہتے ہیں. نہیں سنیں گے, نہیں اللہ کرے سنیں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم بیچ میں سے ریلز بنا کے اچھی سی شادی وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن جو ایک سنسنی ہوتی ہے نا اس کو ہر کوئی سنتا ہے. ہم نے سنسنی بنا دینا آپ کے اس انٹرویو کے, آپ پریشان نہ ہو. ہم بیچ میں سے چیزیں نکال کے نا ریڈ پٹیاں اوپر نیچے شادی شدہ زندگی کے لیے یہ کرو وہ کرو, ہم اس کو سنسنی بنا دیں گے. ہاں رومانس بنا دیں تھوڑا. ڈاکٹر جاوید اکرم کی رومانٹک سٹوری کنگ ایڈورڈ کی گلیوں میں. اچھا سر, اپنی مینٹل ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے اور اپنی ویل بینگ کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں صرف اور صرف اللہ سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بلیو می, اس سے بہتر ہمارا تو دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ پوری دنیا ہل جائے, آپ کا بیٹا مر جائے, کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ, آپ کو کیا فکر ہے؟ اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا. یہ ایمان مضبوط کریں. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو مینٹل ہیلتھ نزدیک بھی نہیں آپ کو پرابلم آئے گی. جہاں ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے, جہاں بلیمنگ گلٹ فیلنگ شروع ہوئی, گلٹ کس چیز کا, نقصان ہونا تھا ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں آئیں گے, یہ اپنا پرسپیکٹو بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا. یہ پرسپیکٹو وہ ہے کہ سائیکالوجسٹ سے دور رہنے کا, جن کو ضرورت ہے وہ تو ضرور جائیں. لیکن دیکھیں یہ ایمان بھی ڈیولپ, ایمان ایسے نہیں ڈیولپ ہو جاتا. ایمان ڈیولپ ہوتا ہے, ٹرسٹ آپ کا اتنا ہونا آسانی سے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. پھر آپ کو کوئی دنیا کی چیز نہیں ہلا سکتی مائنڈ کو. یہ اسٹیٹمنٹ دینا میرا بڑا زیادہ ضروری تھا اپنے پلیٹ فارم پہ, اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے. اچھا سر, ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ون میڈیکل myth that secretly annoys you. Medical myths, I think that annoys me is the misperceptions of people about the diseases. That we must say, we must learn to say that we don't cure anything. It's Allah who cures. We are only part of it. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر کی لائف کا سب سے مس انڈرسٹوڈ پارٹ؟ I think the most misunderstood part of a doctor's life is the clients are here, patients, because they think once they have hired us, they have paid us whatever, that now we become their property, and there should be no doctor's own life at all. Our doctors should be sacrificing. We are partners in misery, and that is what we are. وہ کہتے ہیں نا, آپ ہماری پہلا سیشن لیے, تھیراپی ہماری زندگی سے ٹراما ختم کرتے ہیں. سر, اف یو ورنٹ ڈاکٹر, کیا ہوتے ہیں آپ؟ گاڈ نوز, اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوتا ہے, لیکن سرٹنلی میں لائر نہیں ہوتا, سرٹنلی میں جوڈیشری وغیرہ میں نہیں جاتا, بیکاز آئی آلویز وانٹڈ کہ میں جو بھی بنوں اپنے بل بوتے بھی بنوں. تو فار می میڈیکل واز فیلڈ کے آگے پیچھے کبھی بھی کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. گورنمنٹ میٹنگس یا ہاسپٹل راؤنڈس زیادہ مشکل کیا ہوتا ہے, اسٹریسفل تو میٹنگز ہی ہوتی ہیں, اینڈ اسپیشلی وہ میٹنگز جن کی پروڈکٹیوٹی زیرو ہوتی ہے, ایکشن ہوتا ہی نہیں ہے. تو اور میں آئی لو ٹیچنگ, سو ٹیچنگ راؤنڈز آر انٹرٹینمنٹ فار می. ون ہیبٹ ینگ ڈاکٹرس مسٹ اسٹاپ امیجیٹلی. آئی تھنک میں ہمیشہ انہیں کہتا رہا ہوں, وہ کبھی بھی نہیں انہوں نے مانی, کہ دے شوڈ نیور ایور تھنک اباؤٹ گوئنگ ٹو اسٹرائک, چاہے کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں ہمیں جب ہم ڈاکٹر بن گئے تو ہمیں جنگوں میں کھانا بھی نہیں ملنا, کچھ بھی نہیں ملنا, ہمیں پرفارم کرنا پڑے گا. غزہ میں ہم خود جاتے ہیں, میں جاتا رہتا ہوں, ہر ڈیزاسٹر میں ہوتا ہوں فرنٹ فٹ پہ, تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا نا, ہمیں اللہ کی خوشنودی لینی ہے. اپنا قبلہ چینج کر لیں, مریض کو پیراڈائم میں نہ لائیں, سرکاری مریض نہ دیکھیں, کسی کو نہ دیکھیں, لیکن عام غریب جو بیچارہ پتہ نہیں کرایہ کہاں سے لے کے آیا ہوا ہے, اس کے آگے آپ نے تالے لگائے ہوئے ہیں, کیسے آپ سکسیزفل لائف میں ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میں مریض کو نہ کروں, اور خاص کر وہ مریض جس کے پاس ریسورسز ہی کوئی نہیں. ان پاکستان کا مینٹل ہیلتھ سسٹم یا ہیلتھ سسٹم ایک ورڈ میں دیکھیں, اٹس ویری ویری پریمیٹیو. اس میں پبلک پرسیپشن بڑا برا ہے, پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹرز تو ہیں ہی ایجوکیٹڈ اس بارے میں, اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ ایشو از ایز امپورٹنٹ ایز فزیکل ہیلتھ.
थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हेयर. हमेशा आपको हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में मैंने देखा था बड़े सालों से. मुझे बड़े सीरियस लगते थे आप, लेकिन हमने बड़ी लाइट हेडेड गुफ्तगू भी की है, फन रिलेटेड गुफ्तगू भी की है. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह फॉर बीइंग सो काइंड डॉक्टर, फॉर बीइंग सो एक्टिव इन द फील्ड ऑफ मेडिकल. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.